बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 मई 2026 जुमे का दिन। नाज़रीन किराम, मैं आपको खबरें दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद में सब कुछ अच्छे की रिपोर्ट नहीं है और बहुत कुछ गैर मामूली तौर पर भी देखा जा रहा है। और बिलखसूस हुकूमती सफ़ों में इस वक्त हलचल मच चुकी है जब से अंसार अब्बासी का कॉलम सामने आया कि इमरान खान के बैकडोर मुज़ाकरात जो कि कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि अंसार अब्बासी साहब की खबर जो है वो कहाँ से आती है। तो आज जुमे के दिन इमरान खान की वापसी की खबर आई है, उनके कम बैक की खबर आई है और अगला सदर पाकिस्तान कौन होगा वो नाम भी एक मरतबा फिर से गूंज रहा है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के इस्तीफों के हवाले से खबरें हैं। इस वक्त बैकडोर चैनल्स पर क्या हलचल है और फिर ताकतवरों के कासिद की तरफ से क्या खबरें इस वक्त मीडिया पर दी जा रही हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। कौमी हुकूमत की बाज़गश्त है, आखिर अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी है, वंडर बॉय वो है एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नहीं है। लेकिन कौन होंगे अगले सदर पाकिस्तान, कौन होंगे, मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और एक सबूत भी सामने आया, अडयाला से खुफिया लेटर मंजर-ए-आम पर आ गए और बता दिया गया कि इमरान खान की फौज से किसी भी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। उस खुफिया लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि जिसके बाद हुकूमती हलकों में हलचल मच चुकी है और हुकूमत अपना शोर शराबा करना शुरू हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो रात को फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा करना था, उन्होंने ईरान के हंगामी दौरे पर जाना था और ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात को लेकर एक ड्राफ्ट जो है उस पर दस्तखत होने थे। लेकिन रात को खबर आ गई कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान का दौरा नहीं करेंगे। एक सीनियर सोर्सेज की तरफ से क्लेम भी किया गया और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी। लेकिन खबर यह है, साउथ एशिया इंडेक्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, अल अरेबिया इंग्लिश भी रिपोर्ट कर रहा है कि फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द यूएस ईरान एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड विद द मीडिएशन ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान का जो फाइनल एग्रीमेंट है पाकिस्तान की सालसी से वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गया है और अगले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ईरान अमेरिका जंग को लेकर हो सकती है और पाकिस्तान ने इस जंग बंदी को रुकवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। दूसरा, ये भी बातें सर्कुलेट हो रही हैं, खबरें बल्कि सर्कुलेट हो रही हैं कि ईरान पर तेल बेचने की जो पाबंदी है वो 30 दिनों के लिए उठाई जा सकती है और पाकिस्तान फिर ईरान से तेल लेगा। दायरा ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, सस्ता तेल पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें जो हैं वो हैरान कुन हद तक नीचे भी गिर सकती हैं अगर पाकिस्तान चाहे तो, क्योंकि अमेरिका ईरान से हम 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल लेंगे और उस पर आप अगर 150 रुपए लेवी लगा भी दें तो 190 रुपए फी लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल आप बेच सकते हैं अपने टैक्सेस को, अपने लेवीज को निकाल कर। तो ये अब देखते हैं कि ईरान पर जो है वो ये पाबंदियां हटती हैं या नहीं हटती, ये तो फिर जो है वो सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल है, 28वीं तरमीम को लेकर बड़ा शोर शराबा है। तो हबीब अकरम साहब की जानिब से बहुत बड़ा दावा किया गया, उन्होंने कहा कि अगर 28वीं तरमीम को ना रोका गया तो उसके बाद 29वीं तरमीम भी आएगी और 29वीं तरमीम इस निज़ाम को जौहरी तौर पर बदल डालेगी। फिर ये निज़ाम इस तरह से काम नहीं करेगा। 29वीं तरमीम के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ होगा, यानी क्या ये हुकूमत रहेगी, क्या ये असेंबली रहेगी या पूरा निज़ाम इसी शक्ल में रहेगा या किसी मुख्तलिफ चेहरों के साथ निज़ाम आएगा। टेक्नोक्रेट्स भी फिर आ सकते हैं, उनकी हुकूमत भी बन सकती है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो आजकल ईरान के दौरे पर हैं, वो जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं इस ईरान अमेरिका की जंग को लेकर। फिर फील्ड मार्शल साहब के दौरे, शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आए। आपके फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं, जो जिनको आगे होना चाहिए था, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो कल के दौरे पर आपको ईरान के दौरे पर नजर नहीं आए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को देखना है, वो आपको पाकिस्तान के खारजा महाज पर नजर आ रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी, उनको भी तैयार किया जा रहा है अगले सेटअप के लिए। तो कहा गया कि 29वीं तरमीम के अंदर बहुत सारे जो चेहरे हैं वो खत्म होते हुए आपको दिखाई भी देंगे। तो अब देखते हैं कि 28वीं तरमीम को रोकने के लिए हुकूमत बड़ा जोर लगा रही है। अंदर खाते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी नहीं चाहती कि 28वीं तरमीम हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसकी मुखालफत कर रही है। तो इस सारे सूरत हाल के पेश नज़र कि हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ी बड़ी परेशानी है, वो समझते हैं कि हमारी नाक कट जाएगी और हमारा सब कुछ जो है वो अगलों के हाथ में चला जाएगा और फिर हमारे हाथ जो है वो कुछ नहीं लगेगा। अब दूसरी तरफ मैं जो इमरान खान की वापसी की बात कर रहा हूं,
اگلے صدر پاکستان کون ہے، شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کو لے کر جو استعفوں کی گونج ہے اس نے حکومت کے اندر جو ہے وہ کھلبلی مچا کر رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہے ان کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی یک جان دو قالب ہوں گے، جبکہ بدقسمت مسلم لیگ نون کا حشر کنونشن لیگ، مسلم لیگ فنکشنل اور کاف لیگ جیسا جو ہے وہ ہوگا۔ اگلے سیاسی ٹاکرے میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی بامقابلہ مسلم لیگ ونڈر بوائے پارٹی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ، غیر معمولی دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، یعنی کہ 28ویں ترمیم کو ناکام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے، اور اگر دونوں کا اتحاد ہو گیا تو نون لیگ کا حشر نشر ہو جائے گا اور وہ یہ مسلم لیگ کاف بن جائے گی، یہ چھوٹی سی جماعت بن جائے گی، اور پھر یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر ایک الیکشن، پھر ان کا اتحاد ہوگا اور پھر ایک اتحادی حکومت ہوگی، ایک قومی حکومت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اور پھر ان کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ حکومت پر کڑا وقت آن پہنچا ہے، مگر شاید حکومت کو اس وقت خبر ہوگی جب زمین نیچے سے جو ہے وہ سرک جائے گی۔ یعنی کہ اندازہ یہ کریں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب پاکستان کے ون آف دا ٹاپ جرنلسٹ جو ہیں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور بڑے لمبے عرصے سے پاکستان میں ان کا صحافتی کیریئر ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے کوئی چھوٹا صحافی نہیں کر رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو حشر ہے وہ کاف لیگ جیسا ہوگا، وہ مسلم لیگ فنکشنل جیسا ہوگا، اور اس وقت ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، یعنی کہ 28ویں ترمیم کو لے کر پیپلز پارٹی ابھی تک مزاحمت کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مزاحمت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہ واقعتاً یہ اتحاد بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پھر مزید حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ افواہوں کے اندر ایک جز یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب صدارت سے مستعفی ہو جائیں گے، اور یہ ایک عہدہ جو ہے وہ اہم شخصیت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب یہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے پاکستان سے لندن گئے، اور یہ جو معاملہ چلے اس وقت کے جو زبیر عمر صاحب تھے، جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے فوکل پرسن تھے یا اسپوک پرسن تھے، اور اب تو وہ خیر پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑ چکے ہیں، تو اس وقت یہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے تھے بیک ڈور چینلز کے اوپر۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ببانگ دول ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آ کر کہا تھا کہ زبیر عمر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، اور آ کر انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کے لیے درخواست کی ہے، لیکن چیف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ جا کر پارلیمنٹ میں سیٹل ڈاؤن کریں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ یہ پلٹا کھاتی ہے، یعنی کہ عمران خان کے دور میں 1 پیج کی بات ہوتی تھی، اور آج سے پہلے سول ملٹری ریلیشنز پاکستان کی تاریخ میں بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھے جا رہے تھے، کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ 1 پیج پر ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی ڈیل کے دوران جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کو ایکسٹینشن ملی تھی۔ خیر فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب جو ہیں وہ تو جنگیں، انہوں نے آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ پاک انڈیا جنگ بھی جیتے ہیں، ہم نے رافیل طیارے بھی گرائے۔ ایران امریکہ کی جنگ جو کہ تیسری عالمی جنگ میں بدلنے جا رہی تھی، پاکستان نے اس میں اپنا ثالثی کا کردار ادا کیا، اور دنیا اس کی معترف ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات چل پڑے، اور وہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف پیچھے بھی ہٹ گئی ہے۔ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے آفر یہ کی ہے کہ آپ آ جائیں، آپ ہمیں پولیٹیکل سپیس دیں، عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں، ان کو اقتدار کے اندر لائیں، اور ہم آپ کو صدر پاکستان بنا دیتے ہیں۔ قمر دلشاد نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر زرداری صاحب نہ مانے تو ان کو ایوان صدر سے باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر جو ایوان صدر ہے وہ فیلڈ مارشل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہی دعویٰ جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ 27ویں ترمیم کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر پیپلز پارٹی کی ہم منگوں کے مطابق ڈھالی ضرور گئی تھی، مگر پیپلز پارٹی کے بارے میں قدورت، ناراضی اور رنجش ریاستی اداروں میں راج بس گئی ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، وہ ان سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس سسٹم کو بلیک میل کرتی آئی ہے۔ تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، لیکن یہ ابھی بھی سسٹم کو بلیک میل کر رہی ہے، تو اب سسٹم ان کے خلاف متحرک ہو گیا ہے۔ مقتدرہ کے نزدیک پیپلز پارٹی اب ایک بوجھ بن گئی ہے، اب ان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کو لے کر اگلے 1-1.5 مہینہ پاکستان کی سیاست میں آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ قومی حکومت کی طرف چلے جائیں، پاکستان تحریک انصاف بھی ایوانوں کے اندر بیٹھ جائے، اور پھر عمران خان کی واپسی کو لے کر بھی کچھ جو ہے وہ کام چلے جائیں۔ اور آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب قومی اسمبلی کے محمود خان اچکزئی، ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے، ایجنسیوں سے اور افواج پاکستان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے نا اس وقت، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان عمران خان صاحب جو ہے ان کی دشمنی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اختلاف رکھ رہے تھے، یا پھر ان کی یہ ذاتی طور پر لڑائی یہ تھی کہ آپ نے اس خاندان سے ہاتھ کیوں ملائے، آپ نے ان سے ڈیل کیوں کی، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔
تو یہ محمود خان چغزئی کا کہنا ہے کہ ہماری فوج سے، ہماری ایجنسی سے، ہماری آرمی چیف سے کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. تو مینڈیٹ آرمی جو مذاکرات کا ہے، جو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ محمود خان چغزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کے بیہاف پر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لہجے کے اندر بھی نرمی آئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آئین کا حلف اٹھا چکے ہیں، اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ حلف کا خیال رکھیں. اب یہ مذاکرات کے لیے بھی کل پاکستان تحریک انصاف و قومی اسمبلی میں ان کی پارلیمانی پارٹی کا 9 گھنٹے کا طویل ترین اجلاس ہوا تھا کمیٹی روم نمبر 5 کے اندر، اور اس کی صدارت جو ہے وہ محمود خان چغزئی کر رہے تھے. اور کل جو مشترکہ طور پر یہ پی ٹی آئی نے اپنا تمام تر مینڈیٹ جو ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر جو ان کے لائے عمل بنانا ہے، جو اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی کے محمود خان چغزئی ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس جو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو سونپ دی ہے. اب وہ مذاکرات کریں، وہ جانے جو انہوں نے کرنا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے گی ٹھیک ہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر نیشنل اسمبلی کے پیڈ کے اوپر قرارداد منظور کر لی گئی ہے اور اس قرارداد کو وہاں پر لکھا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو اختلافات ہیں اس میں نرمی دیکھی جا رہی ہے. اور کل اے آر وائی نیوز کے اوپر پروگرام میں بیٹھے تھے وسیم مدامی کے عامر ضیاء صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہے، لیکن اگر ان سے بڑی بھی کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت پاکستان کے اندر ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. اگر آج بھی نظام ایک ہاتھ بڑھائے تو پاکستان تحریک انصاف ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائے گی، جو بالکل پاکستان تحریک انصاف ہاتھ پیر دونوں بڑھانے کو تیار ہوگی. انہوں نے کہا کہ بالکل مکمل طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ گیا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاتھ پیر لے کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چلی جائے گی اور کہے گی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کو تیار ہیں. تو یہ سیاسی طور پر منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور پھر حکومت کے ویسے ہی پسینے چھوٹ گئے کہ جناب ہمیں استعمال کر لیا گیا ٹیشو پیپر کی طرح اور ہمیں یہ باسکٹ کے اندر پھینک دیں گے. تو آج طلال چودھری صاحب جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بہت سارے ڈیل کے پیکج حکومت تک لے کر آتی ہے، حکومت انہیں کوئی پیکج نہیں دیتی، یہ خود ہی کہانی بنا لیتے ہیں. علیمہ خان چاہتی ہیں کہ کوئی حادثہ ہو اور وہ لیڈر بن جائیں. دیکھیں پیکج کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کے دور میں تو این آر او جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ این آر او کیا، جناب باجوہ صاحب کے ساتھ آپ نے ڈیل کی، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف بھی کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل، کوئی انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر لیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہی حقیقت ہے. وہ کوئی یورپ کی فوج نہیں ہے، وہ کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے، ان حکومتی لوگوں کے پاس نہ جائے. ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ یہ آج ہیں کل نہیں ہیں. ابھی آج اقتدار میں ہے، کل میں آپ کو دیکھوں گا کہ ان کو جوتیاں مار کر اقتدار سے نکالیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ جیلوں میں ہوں گے. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کل اقتدار میں تھے اور آج یہ لوگ سارے جیلوں کے اندر ہیں. تو یہ وقت بدلتا رہتا ہے. تو اب یہ جو پہیہ الٹا گھومنا شروع ہوا ہے تو شہر اقتدار کے اندر اس وقت جو ہے وہ غیر معمولی ہلچل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.